बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो चीफ़ जस्टिस याहिया फरीदी साहब को ख़त लिखा गया है साबिक़ चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़। एक तो इस ख़त के जो मंदरजात हैं, जो तफ़सीलात हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर, इमरान ख़ान का चीफ़ जस्टिस याहिया फरीदी के ख़िलाफ़ प्लान ए क्या है, प्लान ए और फिर प्लान बी क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी पे लंका ढा दी है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज आप तमाम देखने वालों का, दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का शुक्रिया अदा करेंगे। और चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त नहीं करूँगा, क्योंकि एक देखने वाले की तरफ से, व्यूअर की तरफ से कहा गया कि इमरान भाई, ये सब्सक्रिप्शन वाली जो आप दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपने नहीं करनी। चलें जी, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन आपका शुक्रिया तो अदा किया जा सकता है कि आप हमारे साथ हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। तो पहली खबर नाज़रीन, लापता अफराद के हवाले से है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के मुकदमे की लार्जर बेंच ने समाअत करनी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि लापता अफराद की जो कॉज लिस्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसको डीलिस्ट कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और बताया गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से आज यह केस लापता अफराद का नहीं सुना जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो 62 कांग्रेसमैन ने जो लेटर लिखा था जो बाइडेन को इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए, अमरीकी हुकूमत जो है पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाले कि इमरान खान बड़े पॉपुलर लीडर हैं, एक सियासी जमात के सरबराह हैं, बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उनको रिहा करवाएं। इस मामले पे नाज़रीन हमारे जो 160 अरकान पार्लिमान हैं, उन्होंने भी इस मामले का जो है वो नोटिस लिया है और एक लेटर बना के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भेजा है अपने सिग्नेचर के साथ, कि ये जो 62 अमरीकी कांग्रेसमैन ने जो लेटर लिखा है अमरीकी सदर को, ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। तो अब लगता है कि ये जो नाज़रीन लेटर है, इस लेटर में इमरान खान साहब के जो पुरतशद्दुद जो सियासत है उसका जिक्र किया गया है, 9 मई के वाक़े का जिक्र किया गया है, 2014 में जो PTV पे हमला किया गया, जो पार्लियामेंट पे हमला किया गया, सरकारी इमारतों पे हमला किया गया, उसका भी जिक्र किया गया है। तो लगता है ऐसे है कि जो लेटर है अब इसे पार्लियामेंट हाउस में हो सकता है कि लाया जाए और इसके ऊपर कोई कौमी असम्बली से और सेनेट से जो है करारदाद जो है पास करवाई जाए। इसके अलावा नाज़रीन, जो 26वीं आइनी तरमीम का मामला है, उस पर जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट में तो अभी उस दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर इब्तदाई इतना फ़ैसला ज़रूर कर लिया है कि इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे के 2 हफ़्तों का नोटिस जारी किया है। अटॉर्नी जनरल से, सिंध हुकूमत से और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया गया है। लेकिन इस केस की समाअत करते हुए नाज़रीन, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब ने ये सवालात उठाए हैं कि आइन जो है ये अदलिया का विज़डम नहीं है, यानी आइन अदलिया ने नहीं बनाया, बल्कि आइन जो है वो पार्लियामेंट का विज़डम है, पार्लियामेंट की बसीरत है। और साथ में चीफ जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि ये जो दरख्वास्त आपने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की है, ये दायर करने से पहले या दायर करने के दौरान क्या आपने आइन का आर्टिकल 239 जो आइनी तरमीम को चैलेंज करने से रोकता है, क्या आपने इस आर्टिकल का जायज़ा लिया है, इस आर्टिकल को पढ़ा है? तो ज़ाहिर सी बात है कि ये ऐसा सवाल है जिस पे सुनने वाला हैरान हो जाता है और फिर आएँ बाएँ शक करते हुए एक और नुक्ता जो है वो अदालत के सामने रख दिया जाता है। लेकिन बहरहाल अदालत ने इस पर यह किया है कि 2 हफ़्तों का नोटिस जारी करके जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। अब नाज़रीन, ये जो 26वीं आइनी तरमीम के चैलेंज होने वाला जो नुक्ता है, इस पर भी नाज़रीन एक थ्योरी बेची जा रही है। क्या थ्योरी नाज़रीन बेची जा रही है कि जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर होंगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में ये दरख्वास्तें टेकअप की जाएंगी और इस पर फुल कोर्ट बनेगा और फुल कोर्ट जो है 26वीं आइनी तरमीम का जुडिशल रिव्यू करेगा। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम मेरे ख्याल से अगर किसी ने पढ़ रखी है, उसी 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो है मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने हलफ उठा रखा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें 26वीं आइनी तरमीम शामिल है, उसका हलफ बाकी जज साहबान का भी है। क्योंकि हलफ तो ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, उसमें चाहे तरमीम होती रहे, आपने उसका दिफा करना है, प्रोटेक्ट करना है, आपने उसको प्रिजर्व करना है। हाँ, उसका जुडिशल रिव्यू आप कर सकते हैं, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद कुछ सूरत हाल तब्दील हुई है। ये जो लोग कहने वाले हैं ना कि फुल कोर्ट बनेगा, उसमें याहिया फरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, बाकी जजेस बैठ के 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेंगे,
کیوں بھائی، کیسے یہ ممکن کیسے ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ مجھے تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. جو یہ تھیوری بیچ رہے ہیں عوام کو، دراصل جھوٹ بیچ رہے ہیں. اس کی لاجک تو پیش کر دیں کہ کیسے سنی جائے گی. یہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ سن سکتا ہے. اور اب تو فل کورٹ والا کنسیپٹ بھی ختم ہو چکا ہے. اور پھر کیا یہاں پہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا کہ وہ جو پینل 3 ججز کا گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، منصور شاہ صاحب کا نام، منیب اختر صاحب کا نام اور یحییٰ فریدی صاحب کا نام، اس میں سے ایک نام جو ہے وہ منتخب ہوا. تو جب یہ 26ویں آئینی ترمیم چلیں، انہی کے تھیوری پہ آ جاتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو ٹیک اپ کر لیا گیا، فل کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا، تو پہلے تو اعتراضات آئیں گے کہ یحییٰ فریدی صاحب نہ سنیں، وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں. اور پھر آئے گا کہ منصور شاہ صاحب نہ سنیں، منیب اختر صاحب نہ سنیں، وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے متاثرین میں سے ہیں، تو یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ بہرحال جو دن میں آیا جو ہے وہ بیچنے کے لیے لوگ جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں، اور لوگ خریدنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں. اب خوابوں کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں، لیکن چلے اگر کچھ پڑھ لیا جائے تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے 2 خبریں ہیں. ایک خبر تو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو آخری خبر ہے قاضی صاحب کے حوالے سے، جو لیٹر والا معاملہ ہے وہ آگے چل کے اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تو ناظرین جو برطانیہ میں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، جو ان کی گاڑی کے اوپر اٹیک کیا گیا، اس پہ آج ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ صاحبہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اس واقعے کے اوپر ہمارا جو ہائی کمیشن لندن کا آفس ہے، دفتر خارجہ کو مکمل طور پہ تشویش ہے، اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی، اس پہ تحقیقات کی جائے گی. اور خبر ناظرین یہ ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے کہ پاکستانی ہائی کمیشن نے اس واقعے پہ جو برٹش وزیر خارجہ ہیں ان کو خط لکھ دیا ہے. پاکستان کے ہائی کمیشن ڈاکٹر فیصل صاحب نے یہ خط لکھا ہے برطانوی وزیر خارجہ کو، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قاضی فائصہ کی ارائیول کے حوالے سے، آمد کے حوالے سے پہلے ہی وزارت خارجہ برطانیہ کو آگاہ کر دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے، ناخوشگوار واقعہ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن سیکیورٹی بالکل فراہم نہیں کی گئی. تو اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ وہ جو ہنگامہ برپا کرنے والے ہیں، انتشار پھیلانے والے ہیں، جو حملہ آور ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب یہ ناظرین لیٹر جو ہے وہ اب لکھ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین مروت صاحب کی خبر کی اگر ہم بات کریں تو مروت صاحب کی خبر پہ آنے سے پہلے ناظرین کچھ پس منظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. یہیں سپریم کورٹ کا جو پوڈیم میڈیا کا بنا ہوا ہے، یہ روسٹروم بنا ہوا ہے، وہاں پہ حامد خان صاحب نے عابد زبیری صاحب کے ساتھ اور ایڈوکیٹ توفیق آصف اور وکلاء رہنماؤں کے ساتھ ایک بڑی دھڑلے والی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی تھی. یعنی اس پریس کانفرنس میں حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم جو تحریک چلائیں گے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم 2007 کی وکلاء تحریک کی طرح جو ہے وہ وکلاء ایکشن کمیٹی بنائیں گے، اور یہ تحریک جو ہے اس بل 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم جائیں گے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ہم یحییٰ فریدی صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ وہ حلف نہ لیں، اپنی باری کا انتظار کریں اور منصور شاہ صاحب کو جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پہ آنے دیں. ابھی اعلان کر دیا، ہم نے اپنے ولاگ میں بات کی تھی کہ یہ ایک الیکشن کمپین کا سٹنٹ ہے، اس میں کوئی الیکشن تحریک چلتی ہوئی، وکلاء تحریک چلتی ہوئی کوئی نظر نہیں آ رہی. اب اس میں لازم ہوا یہ ہے کہ مروت صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے ایک ٹاک شو میں، میڈیا ٹاک شو میں، کرنٹ افیئر کے ٹاک شو میں، جس میں مروت صاحب نے کہا کہ مجھ سے کسی نے ووٹ مانگا نہیں، اور ویسے بھی وہ حامد خان صاحب کو زیادہ پسند نہیں کرتے، شیر افضل مروت صاحب. تو مروت صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ووٹ نہیں ڈالا سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے 30 سے 40 ووٹ تھے، میں نے وہ بھی نہیں ڈلوائے. تو یہ اگر 30 سے 40 ووٹ ڈل جاتے، نہ جانے کس سائٹ پہ ڈلے ہیں، 116، 17، 18 ووٹوں سے جیتے ہیں، اگر یہ 40 ووٹ ادھر سے نکال لیں، یہ 40 ووٹ ظاہر سی بات ہے کسی سائٹ پہ تو پھر پڑے ہوں گے، اگر یہ 40 ووٹ جو ہیں میاں روف کے کھاتے سے نکال لیں، یعنی انہی کو پڑے ہوں گے، اگر ہم فرض کریں تو 40 ووٹ کم ہونے سے جو برتری ہے وہ کم ہو کے کتنی ہو جاتی ہے جی، آپ خود اندازہ کر لیں. اور اس 40 ووٹوں کو اگر حامد خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کی طرف شامل کر دیا جائے تو پوزیشن اور بھی اس میں فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں ناظرین معاملات چل رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مطلب ٹانگیں کھینچی کیسے جا رہی ہیں، نہ کچھ کہتے ہوئے، اختلافات دل میں ہیں، ذہن میں ہیں، اور کہتے ہیں میں تو گھر میں سویا ہے سارا دن اور میں نے ووٹ نہیں ڈالا، اور میں کیوں ڈالوں، مجھ سے مانگا بھی نہیں اور میں نے ڈالنا بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ ناظرین جو لیٹر لکھا گیا ہے، اس لیٹر پر آنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 اہم خبریں ہیں. ایک تو جو گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اس پر آج اڈیالہ جیل کے حکام نے آ کے بتا دیا ہے کہ کوئی پابندی نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے پہ.
علی امین گنڈاپور صاحب آئیں، ان کی ملاقات کروائیں گے، ان کے کوآرڈینیٹر بنے ہوئے ہیں ملاقاتوں کے لیے عمران خان سے، اپنے کوآرڈینیٹر کو فون کر کے ملاقات کا وقت طے کریں اور گنڈاپور صاحب آ کے ملاقات کر لیں۔ اچھا جج صاحب نے کہا کہ وہ کوآرڈینیٹر انتظار پنجوتا تو گرفتار ہے، تو پھر کوآرڈینیٹر نہیں تو ملاقات کیسے ہونی ہے؟ تو اڈیالہ جیل کے حکام نے بتایا، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ صرف انتظار پنجوتا نہیں، اس کے ساتھ بیرسٹر گوہر بھی کوآرڈینیٹر ہے، سلمان کمراجہ بھی کوآرڈینیٹر ہے، کسی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے آئیں، ہم ملاقات کروا دیں گے۔ اچھا یہ بھی جج صاحب نے سوال پوچھا کہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ اس پہ اڈیالہ جیل کے حکام کا یہ کہنا تھا کہ یہ پنجاب حکومت کا، پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک سیکیورٹی سرکولر تھا، تھریٹ تھا، جس کے نتیجے میں ملاقاتوں پہ کچھ عرصے کے لیے پابندی تھی، لیکن فی الحال کوئی پابندی نہیں۔ عمران خان کے ساتھ کل بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پچھلے دنوں بھی ہوئی ہیں اور ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ درخواست گنڈاپور صاحب کی عدالت نے جو ہے ڈسپوز آف کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ پہنچی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عمران خان صاحب کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی، ان کی جو حالت ہے وہ اتنی اچھی نہیں، ان کے ساتھ یہ کیا گیا، ان کے ساتھ وہ کیا گیا، بلا 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 جو لکھنا تھا وہ پٹیشن میں ان کی طرف سے لکھ دیا گیا۔ تو اس پہ ارباب محمد طارق صاحب نے نوٹس کر کے آج اس کیس میں بھی جو ہے اڈیالہ جیل کے حکام کو بلایا تھا کہ آئیں بتائیں خان صاحب کو کیوں سہولیت نہیں دی جا رہی۔ تو اس پہ آج اڈیالہ جیل کے حکام اس کیس میں بھی پیش ہوئے، کہا کہ عمران خان صاحب کو تمام جو سہولیات ہیں وہ دی جا رہی، کوئی سہولیات جو ہے وہ خان صاحب کی جو بنتی ہے، جو رائٹ ہے، وہ نہیں روکی گئی۔ اور پھر ملاقاتوں کا بھی کہہ دیا گیا کہ ملاقاتیں بھی جو ہے وہ کروائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کی۔ تو پھر دو چیزیں سامنے رکھی گئیں کہ خان صاحب کو اخبار نہیں دیا جا رہا، اڈیالہ جیل کے حکام نے کہا کہ وہ اخبار بھی دیا جا رہا ہے، جو رولز ہیں اس میں اخبار بھی ہے کہ اخبار بھی دینا ہے، اخبار بھی دیا جا رہا ہے۔ پھر بات کی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، کہ واٹس ایپ پہ ملاقات نہیں، اپنا بات نہیں کروائی جا سکتی۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ واٹس ایپ پہ کرائیں، جیسے کرائیں، عمران خان صاحب کی جو ہے ان کے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرا دیں۔ اور پھر عدالت میں جج صاحب نے جو ریمارکس دیے کہ جیل رولز کے تحت تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ اب جیل رولز کے تحت پہلے بھی سہولیات مل رہی تھیں، اب بھی عدالت نے وہی آرڈر کیا ہے، تو وہ بیٹر کلاس والی بہتر سہولیات وہ درخواست کہاں پہ گئی؟ اب اسی میں ناظرین جو دوسری خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کا پلان چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف کیا ہے، وہ ناظرین جو کل سٹیٹمنٹ دیا گیا جس پر میں نے گزشتہ روز کے ولاگ میں مختصر سی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف کے پاس ہم ایک درخواست دائر کریں گے کہ خان صاحب کے اڈیالہ جیل میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام ان کے بنیادی حقوق کو پریزرو کیا جا رہا ہے، پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، تمام سہولیات کے اوپر آپ یوں سمجھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نگرانی مانیٹرنگ موجود ہے، تو یہ سپریم کورٹ میں کیا لینے آ رہے ہیں؟ مقصد ناظرین ایک ہی ہے۔ آپ دیکھیں الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ دھاندلی کی شکایت ہے تو آپ الیکشن ٹریبونل میں جائیں گے، آپ کوئی آرٹیکل 184(3) کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کریں گے تو وہ قابل سماعت نہ ہوگی، لیکن وہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ نہ صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی بلکہ بار بار یہ کہا گیا کہ ہم نے الیکشن کو چیلنج کر رکھا ہے، ہماری وہ الیکشن کو چیلنج کرنے والی جو درخواست ہے فارم 45 فارم 47 کے حوالے سے، یہ تو فارم 47 والے ہیں، قاضی فیصل اس درخواست کو نہیں سن رہے۔ اب یہ جو درخواست لے کے آئیں گے نا، یہ براہ راست بنتی نہیں ہے، آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں اس لیے نہیں آتے کہ انڈیویجول درخواستیں سپریم کورٹ میں انٹرٹین نہیں ہوتی، انڈیویجول درخواستوں کے لیے ہائی کورٹ کا فورم ہوتا ہے، لیکن اس کا ناظرین ایک ہی مقصد ہے۔ جیسے قاضی فیصل صاحب کے دور میں درخواستیں دائر ہوئیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ قاضی فیصل نہیں لگا رہے، وہ کمیٹی نے لگانا تھا، قاضی کا اکیلے کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ بنتا نہیں تھا، کمیٹی نے لگانا تھا، کمیٹی کے باقی ممبران کا بھی نام لے لیں۔ پھر یہ الیکشن والی پٹیشن، اس کے اوپر بھی بات کی گئی کہ قاضی فیصل الیکشن والی پٹیشن نہیں لگا رہے، اور پھر اور بھی اس طرح کی مختلف درخواستیں کہ سائفر کی تحقیقات کرا رہے ہیں، 9 مئی کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرا لیں۔ بھائی انکوائری اگر ہونی ہے تو وہ نیچے ہونی ہے، جوڈیشل کمیشن آپ نے بنانا ہے تو جا کے حکومت سے بنائیں، وہ ایک طریقہ کار ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا، سپریم کورٹ تو جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتی۔ تو وہ ناظرین جو کچھ بھی تھا قاضی فیصل کے دور میں، چیف جسٹس قاضی فیصل کے دور میں اس طرح کی درخواستیں جو تحریک انصاف سپریم کورٹ میں دائر کر رہی تھی، مقصد ایک تھا کہ دباؤ ڈالنا ہے قاضی فیصل پہ، ان کو انڈر پریشر لے کے آنا ہے کیونکہ وہ نہیں آئے، اور پھر اس کے اوپر پلان بھی یہ تھا کہ پھر ان کے خلاف ہم بیانیہ بنائیں گے۔ تو یہاں پر بھی میرے خیال سے یحییٰ افریدی صاحب کو یہ جو درخواست دینے کا ارادہ ہے آرٹیکل 184(3) کے عمران خان صاحب کی بنیادی حقوق کے حوالے سے، یہ وہی ہتھ کنڈا ہے کہ پہلے درخواست دائر کریں گے، ٹیک اپ کر لی تو بلے بلے، ٹیک اپ اگر نہ کی تو پھر ہم اس کے خلاف جو ہے وہ میڈیا کمپین چلائیں گے، بیانیہ بنائیں گے، سوشل میڈیا کے وارئرز جو ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹیں کریں گے، پوسٹیں کریں گے۔ تو یہ ایک پلان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین قاضی فیصل صاحب
ایک خبر تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. دوسری خبر ناظرین یہاں پر جو سپریم کورٹ میں ایک بنیادی حقوق کی جو یادگار بنائی گئی ہے اس حوالے سے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کے جو داماد ہیں ابوذر سلمان نیازی, انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے, ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ جو مانومنٹ بنایا گیا ہے یادگار, اس کی لاگت کیا ہے, اس کا ڈیزائن, اس کا جو آرکیٹیکچرل جو سروسز ہیں وہ کیسے حاصل کی گئیں, کس قاعدے کے تحت, کہاں سے, کس فورم سے اس کی منظوری حاصل کر کے یہ یادگار بنائی گئی, اور کنسٹرکشن کے لیے کس فرم کی خدمات حاصل کی گئیں, سب کچھ بتایا جائے. اب یہ بات تو ابوذر سلمان نیازی کر رہے ہیں کہ میں بڑا جی آئین کی حکمرانی کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے میری بڑی خدمات ہیں. یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی اس قسم کی ایک یادگار بنی ہے. کیا اس کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کو کوئی لیٹر لکھا تھا؟ نہیں لکھا, کوئی لیٹر نہیں لکھا. لیکن یہاں پہ کیونکہ ابوذر سلمان نیازی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ قاضی فائز صاحب کے خلاف کوئی چیز نکالنے کے لیے یہ معلومات جو ہے سپریم کورٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.